बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान के वक्त ये काम ज़रूर करना, दौलत से मालामाल हो जाओगे। 90% लोग ये राज नहीं जानते। नाज़रीन, इस्लाम के बुनियादी अरकान में नमाज, इबादत व बंदगी, तस्लीम व रज़ा, फर्माबरदारी और वादत व एतमायत का हसीन और जमील पैकर है। और अज़ान नमाज बाजमात का ऐलान व बुलावा है। पूरी आबादी के लिए अमन व अमान का सबब है, नेक बंदों के लिए रहमत का बायस और शैतानों के लिए ज़हमत का ज़रिया है। अज़ान दीन इस्लाम का अजीम शियार और इस्लामी मुआशरे की पहचान है। इस वजह से इस्लाम में अज़ान की फजीलत, अहमियत और अज़मत मुस्लिम है। मुअज़्ज़िन का भी बहुत ऊंचा मकाम है। कुरान करीम और हदीस मुबारक में अज़ान और मुअज़्ज़िन की फजीलत बयान की गई है। और जब तुम नमाज के लिए अज़ान दो तो उसे हंसी खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि वो निरे बेअक्ल लोग हैं। इस आयत मुबारक के तहत अल्लामा इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत नकल फरमाते हैं, मदीना तैयबा में एक बदबख्त काफिर था। जब वह सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन को सुनता कि वह अपनी ज़ुबान मुबारक से पुकार रहा है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वह मलून कहता, हर काज़िब माज़ल्लाह। एक रात उसकी खादमा आग लगाई तो वो उसके घर वाले सोए हुए थे। आग से एक शरारा उड़ा तो तमाम घर जल गया और वो काफिर और उसके घर के लोग भी जल गए। इस रिवायत मुबारक से मुसलमानों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह के दीन की अलामत की इहानत का इर्तकाब अगर एक गैर मुस्लिम ने भी किया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसको ज़िल्लत और रुसवाई से दोचार फरमा दिया। आज मादियत के दौर में कई मुसलमान शायर इस्लाम को अहमियत नहीं देते और माज़ल्ला कभी कभी इहानत का इर्तकाब करते हुए मुअज़्ज़िन को बांगा वगैरह के अल्फाज से पुकार उठते हैं। उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल का यह फरमान मुबारक पेश नज़र रखना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी खेल बना लिया है, उनको दोस्त ना बनाओ। मोहतरम नाज़रीन, अज़ान के लुग़वी मानी है खबरदार करना, इतला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्लामी अज़ान से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को इतला की जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। अज़ान के कलमात का तर्जमा कुछ यूँ है, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नाज़रीन, अज़ान तो हम रोज़ सुनते हैं, दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, लेकिन अज़ान की आवाज़ कानों में आना, उसके पीछे भी एक वजह है। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि जब अज़ान होती है और उस वक्त आप अज़ान को सुनते हैं। और बहुत से तो इतने दीनदार होते हैं कि अज़ान की आवाज़ सुनकर टीवी की आवाज़ कम कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन उठकर नमाज को नहीं जाते। बहुत से लोग अज़ान होते वक्त अपने आप को काम में मशगूल कर लेते हैं, किसी से बातें करते हैं या फिर अज़ान पर ध्यान नहीं देते, या फिर जो काम भी कर रहे होते हैं उसी में मगन ही रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? और अज़ान के वक्त में कुछ ऐसे काम हैं जो आप अगर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी दौलत से माला माल हो जाएगी। पूरे दिन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इससे आप लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। कुछ जगह यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर बंदा अज़ान के वक्त में सच्चे दिल से जो दुआ मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। अब ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि अज़ान के वक्त में हमें क्या करना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, हम सबको पता है कि अज़ान जैसे भी होती है, अगर हम अज़ान के साथ साथ अज़ान को दोहराते रहें, लेकिन उसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। उसका सही तरीका क्या है ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि अज़ान को अगर हम दोहराते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। ये सारे सवाल एक आम मुसलमान के जहन में ज़रूर आते होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम निहायत ही अच्छे अंदाज के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अज़ान आप लोग रोज़ाना सुनते ही होंगे। अगर आप लोग अज़ान को सही तरीके से दोहरा लेंगे, जिसका तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जान लीजिए कि आपको कितना फ़ायदा हासिल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جیسے وہ کہے تم کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ پس جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 بار رحمتیں بھیجے گا۔ پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، وہ جنت میں ایسا مقام ہے جس پر صرف ایک اللہ کا خاص بندہ فیض ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں گا۔ پس جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اسے شفاعت حاصل ہوگی۔ اسے امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت رفیع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اور یہ کہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت، اے اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اسے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو، جو مومن بھی دنیا میں اس کا میرے لیے سوال کرے گا میں قیامت کے روز ضرور اس کے حق میں گواہ یا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اسے امام ابن شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کے ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اور صحابہ جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تو ضرور اذان دیتے۔ اس بستی والے اندازہ لگا دیتے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمان ہی رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا اور 1,000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے دگنا اجر ہے۔ ناظرین محترم، آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیں تو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ واضح ہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخی ہیں، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرتے ہیں، اور وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ دعا بعد اذان: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے، فضیلت بلند درجہ اور درجہ رفیع عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فیض فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں ان کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیں اور دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں
اور اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیا تو خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ کو ادا کیا کرو گے، یعنی اذان تم ہی دیا کرو گے۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی نہیں، خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے قرعہ بھی ڈالنا پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے جیسے جن ہے، انسان ہے، دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوں گے جنہیں دیکھ کر تمام اولین و آخرین رشک کریں گے۔ ایک ایسا غلام جو اللہ اور آپ اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو، دوسرا وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں، تیسرے وہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اذان سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ تو ان پر درود بھیج اور انہیں اپنے ہاں مقام وسیلہ پر فیض فرما اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، اس کے لیے لازمی شفاعت ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، آپ کی تنگ دستی کو دور کرے گا اور آپ کے تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا۔ اگر آپ دولت سے مالا مال ہونا چاہتی ہیں تو اذان کے بعد یہ کلمہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اذان کی روحانی گونج صرف ایک آواز نہیں ہوتی، یہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ پاک لمحہ ہوتا ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے جھک کر سنتے ہیں اور دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی یاد اترتی ہے۔ اذان کے ہر کلمے میں اللہ کی عظمت کی گواہی چھپی ہے، اور جب یہ عظیم اعلان فضا میں گونجتا ہے تو انسان کی دعا و التجا بھی اپنی بلندی کو پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ دنیا کے شور، غم اور پریشانیوں سے نکل کر براہ راست اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان کے دوران اور فوراً بعد کی گئی دعا، مانگی گئی دعا ایسی قبولیت رکھتی ہے جیسے بارش کے وقت، تہجد کے لمحات
اور روزہ کے افطار کے قریب مانگی گئی دعائیں، کیونکہ اسلام میں رب کریم اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اذان کے وقت ہاتھ اٹھا کر جو بھی دل کی گہرائی سے مانگا جائے، چاہے روزی ہو، صحت ہو، ہدایت ہو یا دل کا سکون، اللہ اسے سن کر قبولیت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ اذان کی آواز سنتے ہی رک جاتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں اور پھر عاجزی سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جن میں مانگی گئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ ناظرین، آپ اسی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم، اپنا رحم کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کومنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔